अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात जेहलम के पास खंदकें खोद दी गई हैं। खंदकें खोद कर उस कारवान को लॉन्ग मार्च के उन शुरका को रोकने की कोशिश की जा रही है जो नहीं रुक पाए कंटेनर्स के बावजूद, जिनको नहीं रोका गया पुलिस और रेंजर्स की फ़ोर्स के बावजूद। अब उनको खंदकें खोद कर रोकने की कोशिश की जा रही है। ये जो जहाँ खंदकें खोदी गई हैं, मुझे याद पड़ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वो इलाका है, ये पंजाब का वो रेंज है जहाँ पर इफ्तिखार चौधरी के लॉन्ग मार्च के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ ने एक साजिश रचाई थी। जो साजिश चौधरी परवेज़ इलाही जो उस वक्त वज़ीर आला थे, उनको कहा गया कि इस पर अमल दरामद करें, तो उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उस साजिश को रोका भी। यानी कहीं और से अगर ये मामला हो जाए, कोई और गड़बड़ हो जाए, कोई और गड़बड़ कर जाए, तो उन्होंने वो भी रोका। यकीनी बनाया कि किसी तरह की इस तरह की चीज़ ना हो कि जब खारियाँ से क्रॉस करते हैं तो खारियाँ क्रॉस करने के बाद एक रेंज है जो पहाड़ी रेंज है, उस रेंज में परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यूज़ हैं। ये मैं पल्ले से बात नहीं कर रहा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बातें की हुई हैं कि उस रेंज में आकर गोलियाँ चलानी थी। उस रेंज पर वो जो लॉन्ग मार्च इफ्तिखार चौधरी का था, क्योंकि मुशर्रफ साहब नहीं चाहते थे कि वो लॉन्ग मार्च, जो पहले वाला लॉन्ग मार्च है, एक लॉन्ग मार्च बाद में जो मियां नवाज शरीफ साहब ने निकाला था, तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो इफ्तिखार चौधरी साहब भी अपने 2 लॉन्ग मार्च कर चुके हुए थे। तो वो जो एक लॉन्ग मार्च जिस पे वो 12 मई को जब वो कराची पहुंचे थे और कराची में गोलियां, और उस दौरान वो जो कराची में खून रेजी थी, तो इसी तरह का सीन जीटी रोड पर करने का भी एक मंसूबा था। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, वो उनके इंटरव्यूज़ हैं कि फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमने फिर वो ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उसको रोका। तो अब वो इलाका है वहाँ पर यानी गुजरात और जेहलम के दरमियान मुख्तलिफ़ मकामात पर खंदकें खोदी जा रही हैं, चनाब दरिया से पहले, चनाब के बाद, ताकि वो आगे ना बढ़ सके लॉन्ग मार्च। यानी ये जो कोशिशें हैं, ये हुकूमत की क्या होती है, नाकामी का एतराफ़ है कि हुकूमत मुज़ाकरात करने में भी नाकाम हो रही है, डील करने में भी नाकाम हो रही है, बल्कि हुकूमत है कहाँ, सवाल ये है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पहुँचे हुए हैं सऊदी अरब, और वहाँ पे उनका एक डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया है। उनका अकीदा वहाँ की धरती के साथ सारे मुसलमानों का यही होता है, ज़ाहिर है हमारा भी है। तो वो अपने अकीदे के मुताबिक वहाँ पर वो इस बार भी ख़बरों के मुताबिक वो मदीना की सरज़मीन पर नंगे पाँव वहाँ गए, उतरे, तो वो उनका अकीदा है। लेकिन मैं बात करूँ सफारतकारी की, तो सफारतकारी के हवाले से 2-3 ख़बरें चल रही हैं आज पाकिस्तान के मुतालिक। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ गए हैं, अब उस दौरे का आउटकम क्या होता है, क्या लेने गए थे, क्या देने गए थे, क्यों गए थे, वो नाराज़गियाँ जो थी, बल्कि घड़ी वाली बात भी आपको याद ही है कि वो जो तोशा खाना वाला मामला था, घड़ी जो खबर दी थी मैंने कि जी वो घड़ी जो है वो इमरान खान साहब को दी गई थी क्लासीफाइड, तो वो भी जोड़ा गया उस तरफ से, उधर से, हालांकि मैंने नाम नहीं बताया था, लेकिन वो भी जोड़ा गया कि जनाब वो भी सऊदी। लेकिन बहरहाल वो किसी मुल्क की थी, वो अमानत है मेरे पास जिसने मुझे सोर्स ने बताई थी। तो बहरहाल तो बातें जो हैं, यानी क्या लेने गए हैं, क्या देने गए हैं। अब जब वो सऊदी अरब के लिए जिस दिन रवाना हो रहे हैं, उसी दिन CNN ख़बर दे रहा है, अमेरिकन मीडिया ख़बर दे रहा है कि वो एब्सोल्युटली नॉट था ना, वो ओ यस हो गया है। एब्सोल्युटली नॉट, ओ यस, ठीक है ना, मतलब रजामंदी की इंतहा होती है ना जब, तो फिर हम क्या, मतलब स्टाइल होता है हर किसी का अपना अपना। तो जो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अंग्रेज़ी में एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, तो उसका उलट जो है ना, वो ज़िद, वो है ओ यस। तो इमरान खान साहब CNN की उन ख़बरों के मुताबिक ओ यस हो चुका हुआ है। ओ यस क्या है, मुआहदा तय पा रहा है, आखिरी मराहल में है, और दफ्तर ख़ारजा, हमारे दफ्तर ख़ारजा ने जो तरदीद की है उन ख़बरों की, वो भी तस्दीक ही है, वो कोई इतनी तरदीद नहीं है। ख़बर यह थी कि जनाब अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त के लिए, या उस पर मुआहदा आखिरी मराहल में दाखिल है। वज़ारत ख़ारजा जो है वो ये उसकी तरदीद करता है कि नहीं ऐसा कोई मुआहदा नहीं हो रहा, लेकिन दहशतगर्दी के मामलात पर अमेरिका के साथ हमारा ताउन जारी है। वो पुराना सिलसिला है, जारी है। तो उसमें जो पुराने जब मुआहदे वगैरह उठाकर देखेंगे तो उसमें फ़िज़ाई हुदूद भी हैं, उसमें बहुत कुछ है।
بہت کچھ، جس میں وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں جن کو عمران خان صاحب بہت ظاہر بات کرتے کہ ان کے دور میں ڈرون حملے ہوئے تھے، تو ان کے دور میں پاکستان کے اندر کتنی دہشت گردی تھی، پھر وہ کتنی کم کر کے پھر مسلم لیگ نون کے حوالے کر گئے، پھر مسلم لیگ نون نے اس میں کتنی کمی کی، اور اب آپ کے دور میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ ذرا جب بات کریں گے تو بات کریں گے ہر ایک واقعے کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ آئسولیٹڈ ایک واقعہ اٹھا کر دیکھیں گے۔ تو واقعات میں عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب اس دور میں پتہ نہیں کتنے سال میں ڈرون حملے ہوتے تھے، اور نون لیگ کے دور میں اتنے حملے ہوئے اور ہمارے دور میں ایک بھی نہیں ہوا۔ تو آپ کے دور میں تو دہشت گردی کا کوئی نیٹ ورک تھا وہ تو توڑ دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا معاہدے جو باقی معاہدے تھے، وہ جو شمسی ایئر بیس پیپلز پارٹی نے خالی کروائی تھی، وہ جو نیٹو سپلائی روک دی گئی تھی، وہ سلالہ چیک پوسٹ کے حملے کے بعد جو آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی، تو ایک پورا ہمارا ایک ماضی ہے۔ تو اس ماضی میں کئی معاہدے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس میں فضائی حدود پہلے کہا گیا کہ جی جو اڈے ہیں نا، اڈے وہ ہم سے مانگے جا رہے ہیں، لیکن ہم عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ انہوں نے کہا ہم اڈے کوئی نہیں مانگ رہے، اور ٹرمپ کا نہ ان کا جو بائیڈن کا فون ان کا ایشو بھی رہا۔ پھر پچھلے دنوں وہ آئیں امریکی نائب وزیر خارجہ، انہوں نے یہاں پر ملاقاتیں کی تھیں، اور اس کے بعد اپنا جو ان کی ناظم الامور ہیں پاکستان میں قائم مقام سفیر، انہوں نے ملاقاتیں کی، اپنا مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کی، مریم نواز سے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی، یوسف رضا گیلانی سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ جو سابقہ وزیر خارجہ ہیں ہنا ربانی کر، ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو وہ ایک ڈپلومیسی، ایک معاملات تو چل ہی رہے تھے یہاں پر۔ تو اس سے پہلے وہ ڈپٹی سیکرٹری خارجہ وہاں ان کی آئی، وہ یہاں پر ملاقاتیں کر کے گئی تھیں۔ تو بہرحال یہ ایک جو سلسلہ تھا وہ چل ہی رہا تھا، اور عمران خان صاحب ظاہر اب امریکہ بھی، اپنا سعودی عرب بھی گئے ہیں، تو ادھر سے خبر آنا عمران خان صاحب کا سعودی عرب جانا، کیونکہ ہمارے درمیان انڈیا، امریکہ اور پاکستان کے درمیان سعودی عرب جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ادھر معاملہ ہے امریکہ کے ساتھ، اور ہمیں اکثر ان کی وجہ سے بھی امریکہ کے ساتھ دینا پڑتا ہے، یا وہ اکثر ہمیں ایز آؤٹ کرتے ہیں بہت سے معاملات میں۔ اب آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، تو آئی ایم ایف نے بھی بہت زیادہ کڑی شرائط پر ہمیں قرضہ دینے کی منظوری دے دی ہے، یہ بھی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر خوشخبری نہیں ہے، یہ خبر وہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جناب میں اگر جاؤں گا آئی ایم ایف، پہلے وہ والا معاملہ کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ اور ایبسولوٹلی یس، او یس والا جو معاملہ ہو گیا نا، تو اس خبر کے مطابق تو جو بات خبر کہہ رہی ہے اسی کی تردید کی شکل میں ہمارا وزارت خارجہ وہ بات کر رہا ہے۔ تو ہمارے پرانے ایک معاہدے موجود ہیں جس کے تحت ہم نے اپنی ایئر بیسز بھی دیں، جس کے تحت ہم نے ایئر اسپیس بھی دی، جس کے تحت ڈرون حملے بھی ہوتے رہے، سارا کچھ ہمارے خفیہ معاملات ان کے ساتھ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ماضی میں یہ جو تھے کیا کہتے ہیں ڈرون حملے وغیرہ، ان پر تو تنقید کرتے رہے، لیکن بہرحال اب وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے خبروں کے مطابق ایبسولوٹلی یس ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی بات کتنی سچ ہے، کتنی تردید میں وزن ہے، یا واقعی ایسا ہے، ممکن ہے ایسا ہی ہو کہ ہم کچھ بھی نہیں دینے کو تیار ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر آئی ایم ایف کا اسی دن خبر آنا، اور اسی دن آئی ایم ایف کی وہ کڑی شرائط پر ہمیں قرضہ دینا، کیونکہ کڑی شرائط پر بھی ہمیں وہ قرضے نہیں نہ دے رہے تھے، مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی۔ آئی ایم ایف نے ہمیں جن شرائط پر قرضے دیے، اس میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کسی سیانے نے کہا تھا کہ ڈالر تو 180 روپے جائے گا 2022 میں، تو اب 2022 میں تو بھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، تو 174 کو تو ڈالر چھو ہی رہا ہے، بلکہ آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اوپن مارکیٹ میں تو غائب ہو گیا، 178 تک چلا گیا ہے۔ تو اگر اوپن مارکیٹ میں 178 چلا گیا ہوا، بلیک پہ ہوا ہے جو بھی ہو، لیکن ڈالر اوپر جا رہا ہے، تو لگتا ہے کہ 200 روپے پہ وہ جو ڈالر اور 300 وہ جو کہا تھا نا 200 کا ڈالر تو ہو جائے گا۔ وہ جو فیصل وڈا صاحب نے کہا تھا کہ پیٹرول جو ہے نا وہ پاکستانی 200 روپے میں بھی خرید لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں صورتحال کو، تیزی کے ساتھ ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا، کیونکہ میں نے ذکر کیا تو ساری چیزیں آ گئیں، یہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکومت نام کی چیز کوئی نہیں نظر آ رہی سرزمین پر۔ آپ نے دیکھا کہ حالات یہ ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالا تھا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس جلوس کے بعد ٹی ایل پی والے لاہور میں بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جناب ہم نے فلاں دن کو جانا ہے، جمعے کو اسلام آباد کی طرف جانا ہے۔ اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ اور وزیر اطلاعات اور بہت سے اور وزراء جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں دبئی میچ دیکھنے۔ عمران خان صاحب کا دورہ ہے سعودی عرب کا، یعنی پاکستان میں یہ سارا کچھ انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، حالات کے سہارے، ہوا کے تھپیڑوں پہ جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ پھر نوٹیفیکیشن والا معاملہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے تو لٹکا رہے، کوئی اور معاملات اگر ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں۔ پریکٹیکلی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا
وہ میں بتا رہا ہوں کہ پریکٹیکلی بہت زیادہ یہاں پر ملک مسائل اور گمبھیر مسائل کا شکار ہے، جس کا حکومت کو ادراک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ادراک ہے بھی تو حکومت اس پہ کنٹرول نہیں پا رہی، حکومت میں صلاحیت نہیں ہے اتنے بڑے بحرانوں سے پر کنٹرول پانے کا۔ نواز شریف صاحب کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا، 2014 کے جب دھرنے تھے، ان کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ان کا نتیجہ یہ نکلا تھا، ایک تو نواز شریف صاحب کی حکومت کو کمزور کر دیا گیا تھا، نواز شریف کی حکومت، مشرف صاحب باہر چلے گئے تھے، پھر نواز شریف کی حکومت چھوٹے کمپرومائزز کر رہی تھی، کبھی پرویز رشید کو ہٹایا جا رہا تھا، کبھی مشاہد اللہ خان صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا، کبھی مطلب پارلیمنٹ کی پوری وہ جو طاقت تھی نا، جو وہ کمپرومائز ہوتی گئی تھی۔ اور حکومت، ظاہر پارلیمنٹ کی طاقت کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طاقت کمپرومائز ہو رہی ہے، تو وہ سارا ان دھرنوں کا نتیجہ تھا۔ اب یہ جو صورتحال ہے جس میں حکومت، اس وقت حکومت موجود تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ گئے تھے، وہ کہ ان کو مشورہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا کہ جی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جاؤ، باہر بیٹھے ہوئے دھرنے والوں کا مقابلہ ہم پارلیمنٹ کے فورم سے کریں گے، اور وہ ہوا۔ تو اس وقت تو وہ بات بھی مانتے تھے۔ عمران خان صاحب نہ اتحادیوں کی بات مانتے ہیں، نہ اپوزیشن کی بات مانتے ہیں، نہ اپنے کسی سہولت کاروں کی بات مانتے۔ سہولت کار آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے، ان کے ساتھ آج کل ان کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، گڑبڑ ہوئے ہیں، تو وہ خان صاحب کا وہ کہیں بات ہی نہیں مانتے کسی کی۔ تو اسی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ، ان کی حکومت جو ہے وہ ہو رہی ہے کمزور سے کمزور تر، اور جو دھرنا جیسے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے لانگ مارچ، اور جب یہ دھرنے کی شکل ہوگا، اگر وہ جس طرح اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا، تو پھر مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ سنبھالیں گے اس اتنی خطرناک صورتحال کو۔ جب وہ جیل میں جا کر، شیخ رشید صاحب نے اپنا فیصلہ، جیل میں جا کر حکومت نے سعد رضوی سے مذاکرات کیے ہیں، تو کتنی کمزور پوزیشن ہے کہ ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے، وہ اندر ہے اور باہر جو ہے وہ ہزاروں لوگ ہیں، اور حکومت باہر ہے مگر اس کے بس میں کچھ نہیں ہے سوائے کھندقیں بنانے کے، سوائے کنٹینر لگانے کے۔ یعنی کوئی ہوتا ہے نا، زبان ہوتی ہے، رٹ ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی، وہ ہوتی ہے قانون کے ساتھ۔ حکومت جو حکمران ہوتا ہے اس کی رٹ ہوتی ہے زبان کے ساتھ، کہ آپ نے یہ معاہدہ کر لیا، زبان دے دیے، اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو ان پر کوئی اب یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اندر بیٹھا ہوا قیدی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو آج ہی سے جڑا ہوا تھا، بلکہ 2 معاملے اور ہو گئے، خورشید شاہ صاحب رہا ہو گئے، اور سکھر میں جب رہا ہوئے تو ان کی بڑا استقبال ہوا۔ اب خورشید شاہ صاحب کی رہائی ایک دن ڈیلے ہو گئی تھی، ظاہر اب ان کو بھی جس طرح رکھا ہوا تھا۔ سوال کرتے ہیں لوگ، کافی سارے دوستوں کو میں نے سوال پوچھا کہ جی بتا دیں، دیکھا سوال کہ جی بتا دیں خورشید شاہ صاحب کتنے دن جیل میں رہے، کتنے دن ہسپتال میں رہے۔ بھائی آپ 4 کمروں، ایک نا 12x12 کے کمرے میں 2 سال رہ کر دکھائیں، وہاں مرضی سے ملاقاتیں ہوں، وہاں مرضی سے کوئی آنے جانے والا، اس کے باوجود بھی ایک کمرے میں لوگ کرونا کا قرنطینہ نہیں کرتے، بھاگ جاتے قرنطینہ سے، حالانکہ پتہ ہے کہ یار یہ بیماری ہے، ہمیں اس سے نقصان ہے۔ تو بہرحال قید تو قید ہوتی ہے، تو اس سے وہ رہا ہو کر آئے ہیں، ان کو مبارکباد۔ ہماری ان کے ساتھ بہت اچھا ایک ہوتا ہے، ایک جو صحافی کا اور ایک سیاستدان کا ایک اچھا تعلق، کیونکہ ایک معتبر آدمی ہے، باوقار آدمی ہے۔ خورشید شاہ صاحب جیسے پاکستان کی سیاست میں بہت کم لوگ ہیں اب رہ گئے۔ میں نے ان سے بتایا نا کہ میں نے ان سے ایک بار پوچھا تھا کہ جی آپ کیوں نہیں آتے پروٹیکشن آرڈرز پر، تو انہوں نے کہا یار میں وہاں کیا آ کے کروں، مطلب مراد سعید میری باتوں کا جواب دیں گے اور جس انداز میں دیں گے میں نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے یہ وہ والا موقع کہ کئی دن آ کر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس بھی آ سکتے تھے، دوستوں سے مل سکتے تھے، نہیں آئے، سوائے بجٹ والے ٹائم پر یا سوائے وہ جو سینٹ کے انتخابات تھے۔ تو ایک تو چیز یہ، اور دوسری ہے ایبسولوٹلی ناٹ ہو گیا بلوچستان سے۔ عمران خان صاحب نے اپنا وفد بھیجا تھا کہ جی کسی طرح منا کے آئیں، کہ وہ جو میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بتایا تھا کہ پرویز خٹک، صادق سنجرانی اور دیگر وزیر اعلیٰ جام کمال کے پاس بیٹھے ہوئے کہ جی ریزائن کر دیں، تو جام کمال نے کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ، میں ریزائن نہیں کروں گا۔ خبریں چلوائیں گے لیکن انہوں نے خود ٹویٹ کر دیا کہ جی میں نے کوئی ریزائن نہیں کیا، یعنی وہ مقابلہ کریں گے پھر، اور وہ مقابلہ کرتے ہیں تو مصیبت عمران خان تک جاتی ہے۔ وہ میں پہلے ولاگ میں گزارش کر چکا ہوں کہ بی اے پی کا پھر کیسے کباڑا ہوگا، کس طرح بی اے پی کس طرح وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، بٹ جائے گی، اور پھر ظاہر ہے اس کا اثر تو پھر اتحادیوں تک بھی جائے گا۔ اگر بلوچستان میں ہو سکتا ہے تو پھر پنجاب اور مرکز میں کیوں نہیں، جبکہ بلوچستان میں اس وقت کوئی دھرنا نہیں ہے، اسلام آباد کی طرف دھرنا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔